बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूं मियां हबीब और आज हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात, सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन और इसके सियासत पर पड़ने वाले असरात के हवाले से। चूँकि बाज़ लोगों को ये बात हज़म नहीं हो रही कि मुस्लिम लीग नून ने जो है वो 25% वोट लेकर भी 6 नशिस्तें हासिल की हैं और पीपल्स पार्टी ने जो है वो 18% वोट लेकर जो है 11 नशिस्तें हासिल कर ली हैं। क्या ये मुस्लिम लीग नून के बयानिया को शिकस्त हुई है या इसके मुहरकात कुछ और थे? पाकिस्तान की सियासत पर इसके क्या असरात मरतब होंगे और ख़ास करके पंजाब में जो है वो इस शिकस्त के मुस्लिम लीग नून को क्या सामना करना पड़ेगा? इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए सबसे पहले हम हसन नसार साहब की तरफ चलेंगे और उसके बाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब नवीद चौर साहब, राना अरशद साहब और उस्मान बसरा साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन नसार साहब। जी वालेकुम सलाम। सर खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हमारे जो हुकूमत है पीटीआई की, उसने सारा मुल्क फतह कर लिया, पाकिस्तान भी के इलेक्शन भी जीत गया, उसके बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत बना ली, अब आज़ाद कश्मीर में भी बना ली और बहुत एक टफ फाइट थी सियालकोट में, वो इलेक्शन भी जीत लिया। तो अब इनके रास्ते में कुछ रुकावट है और क्या ये सारा कुछ जो है वहाँ हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, इसके बावजूद वो हार गए? तो कहा जा रहा है कि ये उनके बयानिए को शिकस्त हुई और ख़ास करके जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने एक मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा था, क्या ये उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है? बेशुमार फैक्टर्स हैं जी। आपने अभी बात की कि पीटीआई के तो चैलेंजेस असल ये होते हैं, आपने पहले तो लफ्ज़ इस्तेमाल किया फतह का। जी, फतह तो उस वक्त होगी जब सही मानों में डिलीवर करना शुरू करेंगे और अवाम तक उसके समरात पहुंचेंगे, जिसका मेरे नज़दीक आगाज हो चुका है। अब आए बयानिया की तरफ। ये लफ्ज़ इस मुल्क में बहुत मिस यूज और अब्यूज हो रहा है। जी, बयानिया एक फिलॉसफी होती है, ये हैं स्लोगन्स, जी, ये चालू किस्म की, ये हैं पंजाबी फिल्म की बड़कें। जी, ये बयानिया नहीं है, नैरेटिव किसी और चीज को कहते हैं, जी, वो एक आइडियोलॉजी होती है। सही। सो ये नारेबाजी है। रोटी कपड़ा मकान वाज नो ब्लडी आइडियोलॉजी। लोग आइडियोलॉजी पे वोट नहीं देते, नारेबाजी पे वोट देते। नहीं, मैं नहीं सुने ना, मैं नैरेटिव का फर्क बता रहा हूं आपको। जी, नैरेटिव एक और चीज है। बहरहाल इन लोगों का एक तो कंफ्यूजन, दूसरा ये, मैं देखें बड़ी देर से एक बात कर रहा हूं कि नून लीग बुनियादी तौर पे आसाबी दबाव का, नफ्सियाती दबाव का पूरी तरह शिकार हो के ये अननर्व हो गए हैं, यानी आसाबी तौर पे ये खत्म होते जा रहे हैं। जी, और मसलसल ये देखें, अब जो हरकत की है मियां नवाज शरीफ ने, ये कोई पाकिस्तानी, वो कितना भी बेचारा आशिक हो किसी का, को मुल्क तो मुकद्दस चीज है, ये मादर वतन कहते हैं, ये माँ है। जिस बंदे ने फोहश और नंगी गाली दी है पाकिस्तान को, नवाज शरीफ उसके साथ क्या कर रहा था बैठ के इंग्लैंड में? सही। क्या ये उनके गले पड़ गई है? ये बात उनके गले पड़ी है? कोई भी था ये मनहूस, ये क्या कर रहा था उसके साथ? सही। इमीडिएटली आफ्टर हिज मीटिंग विद हिम, वो इजराइलीज को भी मिला है। मुझे उस पर इतराज नहीं है, इजराइल में इस तरह वो कोई एजेंसीज के कोई इंडिया के लोग थे उनको मिला है, तो ये पागलपन है। अच्छा, दूसरा इतनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक पार्टी का भाई भी है सका, वो कह रहा है कि भाई मुफाहमत होनी चाहिए। अच्छा, वो मज़ामती और जंगजुई और वो क्या कहना चाहिए, हंटर वाली का रोल है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, इसने भी लोगों को कंफ्यूज पैदर पे। ये इनके साथ बुनियादी तौर पे ये बहुत बुरी तरह ज़हनी, फिक्री, आसाबी, जज्बाती और नफ्सियाती इंतशार का शिकार हैं और लोगों की बतदरीज लर्निंग हो रही है। सही। मैं पहली दफा एक वेव महसूस कर रहा हूं लोगों के अंदर मैच्योरिटी की जी, और वाइब्स जानी शुरू हो गई हैं। एक सिग्नल्स जो है ना वो खास तरह के आवाम की तरफ जाने शुरू हो गए हैं कि अगर पाकिस्तान को वापस ट्रैक पे ला सकता है तो वो इमरान खान ला सकता है। मैं वो पीटीआई की मैं बात नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेटली जी,
ایک ٹیم ہونی چاہیے, ایک پارٹی ہونی چاہیے, لیکن ایک انڈیویجول ہے جس کی طرف لوگ فوکس کر رہے ہیں اور وہ فوکس بتدریج بڑھتا جا رہا ہے. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نون لیگ جون جولائی میں سڑک پہ پڑے برف کے بلاک کی طرح نا پگھلنا شروع ہو گئی ہے. یہ میرا ذاتی اسیسمنٹ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. صحیح. جی حالات بھی یہی بتا رہے ہیں. اچھا, لیکن حسن نثار صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا جو یہ ڈیمیج ہو گیا ہے اس وقت مسلم لیگ نون کو, یہ ڈیمیج کلیئر بھی ہو سکے گا, یہ مینج کر لیں گے سیاست میں, ان کی ریوائیول اس طریقے سے ہو جائے گی؟ کیونکہ پے در پہ جو ہے اب ان کے چیزیں ان کے گلے پڑ رہی ہیں, خاص کر کے جو میاں نواز شریف صاحب نے وہاں ایک اس منحوس شخصیت سے ملاقات کی, شخص سے جو کہ پاکستان کے لیے ایک گالی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ان کے خود جو امیدوار ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بھارت سے مدد لیں گے. اور پھر جو وہاں تھا طارق سبحانی کا کزن جو ہے, اس نے کہا جی کہ میں عمران خان کی تصویر کی جگہ جو ہے وہ میں مودی کی تصویر لگا لوں گا. تو کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے باوجود کوئی ان کی سیاست میں جو ہے وہ واپسی ہو سکے گی؟ میرا نہیں خیال جی. میں نے پہلے میاں صاحب آپ کو یہ مثال دی ہے کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ نون لیگ ندامت لیگ میں کنورٹ ہونے جا رہی ہے اور پروسیس شروع ہو چکا ہے. اور میں نے یہ مثال دی کہ جون جولائی کی گرمی میں آپ برف کا بلاک سڑک پہ رکھ دیں تو وہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا. دس از واٹ از ہیپننگ. اور یہ دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی آپ کو کہ یہ اعصابی طور پہ, جذباتی طور پہ, نفسیاتی طور پہ یہ بہت بری طرح زخمی ہو چکے ہیں. یہ جو بات آپ نے ابھی مجھے یاد دلائی, میرے تو سچی بات ذہن سے نکل گئی تھی, وہ جو آپ نے کہا کہ ان کا بندہ وہ مودی کی تصویر لگائے گا اور اس سے مدد مانگے گا, یہ پاگل پن کی آخری انتہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سنا اس کو انہوں نے, میرا خیال ہے وہ گونگلوں تم مٹی چاڑنا, پنجابی کا ایک محاورہ ہے, اس کو پتہ نہیں شو کاز نوٹس دیا. پہلے اپنے بڑے بھائی کو تو دیں نا شو کاز نوٹس. صحیح. ہاں, وہ تم کس چکر میں ملے اس آدمی کو جس نے اتنی ننگی گالی دی ہے. سب سے بڑا تو نوٹس اس کو بنتا ہے. جی بالکل, وہ لفظ میں ریپیٹ نہیں کر سکتا آپ کے پروگرام میں یا ٹی وی پہ کہیں بھی. جی بالکل درست آپ نے کہا. سر, چونکہ پنجاب میں سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ اب بھی مسلم لیگ نون ہے, تو یہ کیا پنجاب کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ یہ اس کی کون جگہ لے گا؟ پیپلز پارٹی اس کی جگہ لے گی یا نہیں؟ پیپلز پارٹی والا تو جی میری سمجھ سے باہر ہے. صحیح. پولیٹیکل سائنٹسٹ میاں صاحب ایک بات کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی پارٹی کہیں پٹ جائے جی تو اس میں دوبارہ جان ڈالنے کی کوشش کرنے سے بہتر ہے نئی پارٹی بنا لو. سو آئی ڈونٹ سی اینی فیوچر. جی. اور جو حرکتیں, جو پاگل پن, جو دیوانگی ان پہ طاری ہو گئی ہے, جو وحشت ان پہ طاری ہو گئی ہے, صحیح, یہ میرا خیال ہے یہ انہوں نے اپنی قبر بہت تیزی سے کھودنی شروع کر دی ہے. یہ پہلے بھی یہی کچھ کر رہے تھے, لیکن اب بہت بری طرح میرا یہ تھیسس جو ہے نا بالکل کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ یہ اعصابی, ذہنی, فکری, جذباتی, سیاسی طور پہ یہ مکمل جسے کہتے ہیں نا نیم پاگل پن, وہ ان پہ طاری ہے. اچھا سر, ایک اور بات جو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں اور ناظرین بھی اس پہ جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ یہ جو ووٹوں کا گورکھ دھندا ہے کہ اگر اوورآل دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے کم ووٹ لیے ہیں مسلم لیگ نون سے, لیکن اس کے باوجود ان کی نشستیں زیادہ ہیں. تو یہ کیا گورکھ دھندا, کیا سمجھ آتی ہے آپ؟ نہیں, کوئی گورکھ دھندا نہیں ہے, ڈائنامکس کی بات ہے. لاجیکلی یا میتھمیٹیکلی اس کو بیٹھ کے ورک آؤٹ کر لیں, اٹ از پاسبل. یہ کیا بات ہوئی؟ جی, یہ جو لوگ یہ دلیل دے رہے ہیں, مجھے تو نہیں, وہ سائنٹیفکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو مجھے تو یہ قطعاً اپیل نہیں کرتی. بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. جی بالکل ٹھیک. اچھا سر, گورکھ دھندا مجھے اس میں کوئی دکھائی نہیں دیتا. ان یوزل ہے ضرور. صحیح. اچھا سر, آخر میں چونکہ اس وقت اداروں کے ساتھ بھی حکومت جو ہے وہ ایک پیج پر ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے. ماضی کے حکمران کہتے تھے جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے نہیں چلنے دیا, ہماری اداروں کے ساتھ لڑائی تھی, اس وجہ سے نہیں. موجودہ حکومت کی اب کیا پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ سے لڑائی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ڈیلیورنس کے راستے میں اب رکاوٹ کیا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کبھی بھی وہ ٹون بہرحال پیپلز پارٹی کی نہیں رہی. وہ بہت میچور لوگ ہیں. یہ دھندے کے لوگ تھے, یہ کاروبار کے لوگ تھے, ان کا فلوک لگا بہت بری طرح. ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے.
ان کی کوئی ٹریننگ، ان کی تو جوڑ توڑ سازش پیسہ، یہی ان کی ٹوٹل پالیٹکس رہی ہے. یہ ایک بندہ جس کا کوئی پولیٹیکل کیریئر سرے سے تھا ہی نہیں، کونسلر کا اس نے الیکشن لڑا، وہ ہار گیا. اس کے بعد بریگیڈیئر قیوم، اس کے پانچے پکڑے، پھر جنرل جیلانی کے جوتے پکڑے، پھر جنرل ضیاء نے اون کر لیا. جنرل ضیاء کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ تھا، میری حالانکہ وہ برادری تھی لیکن ایک خاص طرح کا اس آدمی کا مائنڈ سیٹ تھا، ایک بیک گراؤنڈ تھا. اس نے اپنی طرف سے ممکن ہے بہتر ہی سوچا ہو کہ پنجاب کو فیوڈلز کے نرگے سے نکال کے کسی انڈسٹریلسٹ کے، حالانکہ یہ انڈسٹریلسٹ بھی نہیں، یہ دستکار لوگ تھے، لیکن اس نے بہرحال جو اس کی عقل میں آئی بات ضیاء الحق نے وہ کی. ممکن ہے ویل میننگ ہو، وہ پازیٹیو تھنکنگ ہو، لیکن وہ الٹی پڑی. انہوں نے لوٹ مار کا کلچر دیکھیں پاکستان میں، انہوں نے باقاعدہ لوٹ مار کو انسٹیٹیوشنلائز کیا. ان کے آنے سے پہلے اس ملک میں، میری عمر تھوڑی زیادہ ہے آپ سے، اس عمر میں نے کبھی قبضہ گروپ یا لفافہ جرنلسٹ، یہ کیا ہوتا تھا؟ صحیح، کبھی نہیں سنا تھا. ان لوگوں نے توبہ توبہ، انہوں نے لاہور سے لے کر پنجاب اور پھر پاکستان جو انہوں نے لوٹ. اچھا وہ کتابیں اویلیبل ہیں یار، صحیح، اور وہ ویسٹ کے لوگوں نے لکھی ہیں، گوروں نے لکھی ہیں. وہ نہ کوئی بٹ تھا، نہ کشمیری تھا، نہ ارائی تھا جس نے لکھی ہیں. بہرحال سر ساری تفصیلات جو بھی انہوں نے میتھڈ یوز کیا، لیکن پاکستان کے تو 30-35 سال جو ہے وہ کھا گئے نا. بالکل کھا گئے، بالکل کھا گئے. انہوں نے 60 سال کے پٹواری اور نائب تحصیلدار بھرتی کیے. انہوں نے کرمنلز کو، سٹنگ آئی جی پنجاب تھے عباس خان، ان کی رپورٹ تھی ایز این آئی جی کہ انہوں نے کرمنلز کو بھرتی کیا، جو پولیس کو وانٹڈ تھے انہوں نے پولیس میں بھرتی کیے. انہوں نے کیا نہیں کیا؟ اپنا اقتدار مستحکم کرنے کے لیے، اس کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے، اس کو پرولونگ کرنے کے لیے انہوں نے تو کوئی حرکت چھوڑی نہیں. جھوٹے اتنے ہیں، یعنی بے شرمی کی انتہا ہے. ایک بندہ 3 بار وزیر اعظم رہتا ہے اور وہ سرے عام کیمرے کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر میرے اثاثے میری انکم سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا، وہ سبحان اللہ ہے. تو کمال. اب یعنی اگر میں نے 10-15 قتل کر دی ہیں جی سرے عام، تو کسی کو کیا بھائی؟ یہ کیا؟ بیٹی کہہ رہی ہے کہ جی وہ اسمبلی میں کہہ رہا ہے جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع جس سے یہ سب کچھ جھوٹ ثابت ہوگا. بیٹی سرے عام کہہ رہی ہے کہ میرے یہاں تو کیا، میرے تو پاکستان میں اثاثے نہیں. ایک بات ان کی جھوٹ ثابت. سر کیا رونا روئیں، پاکستان کی سیاست بس اسی طرح ہی ہے. بہرحال آپ کے وقت کا شکریہ، انشاءاللہ پھر آپ سے بات کریں گے. تھینک یو سر. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے کہ چھوٹے سے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین ہم بات کر رہے تھے آزاد کشمیر کے انتخابات اور سیالکوٹ کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے، اور اس کے پنجاب کی سیاست پر اور ملک کی سیاست پر اثرات، اور کس کا بیانیہ جو وہ ہٹ ہو گیا اور کس کا بیانیہ پٹ گیا، ان تمام تر ایشوز پر. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جناب نوید چور صاحب نے، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور جناب رانا ارشد صاحب مسلم لیگ نون سے، اور پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ ہوں گے عثمان بصرہ صاحب. جی ہم گفتگو کا شروع کرتے ہیں جناب پیپلز پارٹی کے نوید چور صاحب سے. چور صاحب کیا گدڑ سنگھی تھی آپ کے پاس کہ اتنے کم ووٹ لینے کے باوجود جو ہے وہ 11 نشستیں آپ کو مل گئیں، اور 1 لاکھ ووٹ زیادہ لینے کے باوجود جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ کم نشستیں ملیں؟ کیا جادو کیا آپ نے؟ دیکھیں بات اس میں جادوگری کی تو نہیں ہے. 36.2% ووٹ کاسٹ ہوا ہے ٹوٹل. دیکھنا یہ ہے کہ جہاں پہ کمپٹیشن ہو رہا ہے وہاں ٹرن آؤٹ کیا تھا. اگر وہاں ٹرن آؤٹ زیادہ تھا تو پھر ہمیں زیادہ ووٹ پڑنے چاہیے، اگر ٹرن آؤٹ کم تھا تو ٹرن آؤٹ اس کے حساب سے ووٹ پڑیں گے جس پارٹی کو بھی سمجھے. اس لیے اس کو اس جائزے میں دیکھا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ 25% پڑے گا. کسی جگہ پہ کمپٹیشن زیادہ ہوگا، وہاں زیادہ کلوز فائٹ ہوئی ہوگی، وہاں زیادہ ووٹ پڑ گئے ہوں گے. جہاں کم فائٹ ہوگی وہاں کم ووٹ پڑے جاتے ہیں. یہ ہے اس کا کانسیپٹ جس سے ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس پرائے میں دیکھا جائے کہ یہ وہ ہے، اور نہ یہ وہ پرایا ہے اس کے حساب سے. تو اس لیے جہاں تک تعلق ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں جو سیٹیں لی اور کیسے لی،
آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, تمام وہ لوگ ہمارے جیتے ہیں جو ہمیشہ وہاں سے جیتے رہے ہیں, کوئی ایسے نہیں آئے کہ جو ان نون ہو یا جس طریقے سے ہو, تو وہ تو کافی عرصے سے جیت رہے ہیں, یعنی کہ پہلی دفعہ جیت رہے ہو. ہاں اس دفعہ ہم نے اس پہ ہوم ورک زیادہ بہتر کیا, ہم نے اس کی ڈویژن اچھی کی اور اس کے حساب سے دیکھا. ہمارے خیال سے تو ہماری سیٹیں کو زیادہ بنتی تھی, لیکن چلیں جو بھی آئیں جس طرح سے مینج کیا گیا وہ چیزیں اپنی طور پہ ہیں. اچھا چر صاحب یہ بتائیے گا کیا جو کہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ تھا جس پہ بڑی بات ہو رہی ہے, کیا اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو وہاں موقع ملا, یا کہ آپ نے بھی وہ نوٹ خرچ کیے ہیں؟ کہ مسلم لیگ نون والوں کا کہنا ہے کہ جی وہاں اس الیکشن میں بہت زیادہ سرمایہ خرچ کیا گیا اور ووٹ خریدے گئے. جہاں تک تو سرمایہ کا تعلق ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے, اور ان صاحب کا نام بھی سب کو پتا ہے جنہوں نے وہاں بوریوں کے منہ کھولے ہیں, اور وہ نظر آ رہا ہے, سب لوگ اس کو دیکھتے رہے ہیں. اور پھر علی نواز گنڈا پور صاحب جس طرح سے پیسے حکومت کے بانٹ رہے تھے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. تو وہاں یہ پیسے کی بات تو ایک پارٹی نے کی اور کھل کے اس نے بانٹ کے دکھایا, پھر اسے الیکشن کمیشن روکنے کی کوشش بھی کی تو وہ نہیں رکے, پرائم منسٹر صاحب ان کو ساتھ لے کے آ گئے. تو یہ وائلیشن تو اپنی جگہ پہ ہے اور وہ رہے گی. لیکن جہاں تک یہ ایک کانسیپٹ چل رہا ہے کہ شاید کسی بیانی کی وجہ سے وہاں یہ الیکشن میں رزلٹ آیا, تو دیکھیں یہ وہاں کوئی رہنی تو ہوئی نہیں. یہ تو یاد ہوتا نا کو 33-40% وہی لے جاتی پی ٹی آئی, تو ہم سمجھتے واقعی ایک سویپ ہو گیا. نارملی طور پہ جو بھی گورنمنٹ سٹنگ ہوتی ہے اسلام آباد میں جو بیٹھی ہوتی ہے اس کے وہاں حکومت بنتی ہے, اور یہ ماضی کی روایت میں شامل ہے. اس لحاظ سے ان کے ووٹ کم, ان کو سیٹیں کم ملی. اگر اس کا دیکھا جائے, اگر مسلم لیگ نون کو لاسٹ ٹائم 33 ملی تھی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کو جب حکومت آئی تھی اس کو بھی اسی حساب سے ملی تھی, اس سے حساب سے کم ملی سیٹیں. تو یہ ایک تاثر دینا کہ شاید پتہ نہیں. یہ چمبے کی بات تو چور صاحب یہ ہے نا کہ نہ آپ کی وہاں حکومت تھی, نہ آپ نے اس طریقے سے سرمایہ خرچ کیا, تو حکومت تو جو تھی وہاں موجودہ جو حکومت تھی وہ مسلم لیگ نون کی تھی, اور اوپر فیڈرل میں گورنمنٹ جو تھی وہ تحریک انصاف کی. ان دونوں جماعتوں کو تو چلیں اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ان کو تو ووٹ پڑنے اور ان کو سیٹیں زیادہ ملنے کا تو ایک جواز بنتا ہے. آپ نے کس طرح چکر چلا لیا؟ دیکھیں سیدھی بات ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ بہتر تھے ان سے سب سے, کیونکہ ان کا ایک ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے, جتنے وہ جیتے وہ آج تک کبھی ہارے نہیں ہیں. ایک جو بھی جن کو کل ہرایا گیا وہ بھی آج تک ان بیٹن تھے, کبھی نہیں ہارے تھے, قمر زمان صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کینڈیڈیچر بہتر تھی, اس لیے وہاں کی عوام نے اور ہماری وہاں کی عوام نے بلاول صاحب کی اس باتوں کو انڈورس کیا, جو باتیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ موجودہ حکومت نائل ہے اور اس کے حساب سے نائلی ثابت ہو رہی ہے ان کی حالت. یہاں تو ہوتا نا یہ حکومت بہت سویپ کر جاتی ہے اور لوگوں کا جب میں غفیر اس میں چلا جاتا تو ہم کہتے ہیں ہاں جی یہ بیانیہ بہت اچھے چل گئے. نہ کسی کا بیانیہ پٹا ہے, نہ کسی کا بیانیہ چلا ہے. ایک میکینکس ہوتے ہیں الیکشن کے, وہ میکینکس وہاں کام کیے, جنہوں نے ہوم ورک اچھا کیا تھا وہ اچھا رزلٹ آ گیا, جن کا برا تھا وہ برا رزلٹ آیا. جی چلیں رانا صاحب سے پوچھتے ہیں. جی رانا صاحب آپ کا ہوم ورک نہیں تھا, کیا مسئلہ بن گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں ابھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے ٹی وی چینل پبلک نیوز کا, اور نوید چور صاحب ماشاءاللہ بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں, میرے بھائی ہیں, میں ان کے پوائنٹس کو انڈوز کرتا ہوں. لیکن یہ جو بات انہوں نے کی ہے ہوم ورک کی, میں سمجھتا ہوں کہ ہوم ورک تمام پرانی پارٹیاں ہیں, جو پارٹی اور مسلم لیگ نون کا تو ہوم ورک تھا, لیکن یہ جو نئے پرونے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس تجربہ نہیں, اور پوری پارٹیوں کا کچرا جو یہاں پہ جمع ہے, ترین صاحب سے لے کر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب کبھی مسلم لیگ نون کے گلدستے کا حصہ ہوا کرتے تھے, پھر پیپل پارٹی کی زینت بنے, پھر ادھر سے وزیر خارجہ, اور پھر ادھر پھر پارٹی بدلتے ہوئے چیف منسٹر کے امیدوار, جب حمام سے انکاری ہوئے پی ٹی آئی میں گئے اور وہاں سے پھر وہ الیکشن میں لوز کر گیا. میں نے تو بن گئے وزیر خارجہ بن گئے, لیکن ایم پی اے نہ بن سکے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ علی گنڈا پور صاحب جو وہاں پر خطاب کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ جیسے سیاسی پولیٹیکل برادری کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کمپین ہوتی ہے, لیکن اس طرح جو سٹنگ کیبنٹ کا ممبر ہو اور اس کے جو ورڈنگ ہے, جو الفاظ ہیں, جس پر وہاں کے الیکشن کمشنر نے پابندی لگائی لیکن اس کو ہوا میں اڑا دیا گیا. کوئی گورنمنٹ
آپ دیکھیں پچھلی ہماری تھی تو میاں نواز شریف صاحب کے جلسے اور اناؤنسمنٹ کا مجھے ذکر کر دیں، اس سے پہلے پیور پارٹی تھی تو گلانی صاحب یا پیور پارٹی کا کوئی منسٹر کی وہاں اناؤنسمنٹ نہیں تھی. لیکن یہاں پر کیونکہ جو 25 جولائی 2018 کو انٹرنیشنل دھاندلی ہوئی اور RTA سسٹم ایسے سویا ایسی ابدی نہیں سویا آج تک. وہاں کیا ہوا؟ RTA سسٹم میں سمجھتا ہوں وہی پرانے شکاری نئے جال، اور جو وہاں پر ہوا ساری دنیا نے دیکھا. نہیں یہی تو لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. میں عرض کرتا ہوں میاں صاحب، وہاں پر پی ٹی آئی کو کس چیز کا ووٹ ملنا تھا کہ جو فرما رہے ہیں قومی اسمبلی میں کہ جناب میرا فون نہیں اٹینڈ کرتے. پھر عمران خان کہتے ہیں کہ مودی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. مودی کہتا تھا کہ 370 آرٹیکل 35 کا خاتمہ کرے، اس نے کر دیے. بھئی 2 سال ہونے کو ہیں، 726 دن ہو گئے ہیں. 5 اگست 2019 کو کشمیر پر قبضہ ہوا. جب خان صاحب UN سے واپس آتے ہیں تو دفعہ 144 کے باوجود اسلام آباد رات 2:30 بجے خطاب کیا اور کہا ایک کپ تھا 1992 والا اور ایک آج اچیومنٹ ہے کہ ٹرمپ صاحب ثالثی بن گئے کشمیر پر. اس لیے کشمیر کا الیکشن مینج کیا گیا. آپ دیکھیں جس کو خان صاحب کہتے تھے چپراسی برتی نہیں کروں گا، اس نے 1 ماہ پہلے کہا تھا کہ ہم 2/3 اکثریت سے کشمیر کی حکومت بنا رہے ہیں. لیکن آخر پر انہوں نے کہا حکومت تو ہماری ہوگی چاہے 1 ووٹ سے بنے. اچھا رانا صاحب ایک سیکنڈ ذرا، بات یہ ہے کہ مریم نواز مسلسل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہی تھی اور وہ اس کو ایک بیانیہ لے کے چل رہی تھی. کشمیر کا مسئلہ جو تھا LOC بڑے سالوں سے گرم تھی، وہاں بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ لاشیں بھی انہوں نے اٹھائیں اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو مسترد کر دیا آپ کے بیانیے کو. کیا یہ آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ اور دوسرا آپ کے گلے میں کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو ایک ملاقات کی افغان ایک جو ناپسندیدہ آدمی تھا اس سے اور وہ جو ہے فوری فیکٹر ہوا، کیا یہی وجہ ہے آپ کے ہارنے کی؟ میاں صاحب وہ جو ناپسندیدہ شخصیت ہے جی جو افغانستان کی سٹنگ گورنمنٹ کے سلامتی کونسل کے ایڈوائزر یا منسٹر ہیں، اگر وہاں کے اشرف غنی صاحب سے عمران خان صاحب ملاقات کرتے ہیں چند دن پہلے تو وہ جائز ہے، اور اس کے ایڈوائزر سے ملاقات اگر اپوزیشن والے کرتے ہیں تو یہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بات نہیں. انڈیا کی انویسٹمنٹ افغانستان میں، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ گورنمنٹ آتی ہے تو 10,000 میٹرک ٹن گندم جو ہے عمران خان صاحب نے وہاں گفٹ بھیجی. اور یہ بیانیہ میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف نے تو الحمدللہ 2016 میں بھی UN میں جا کر برہان وانی کی شہادت کا ذکر کیا اور تمام تر حالات کے باوجود اپوزیشن کے ممبران کو پوری دنیا میں کشمیر کے سفیر بنا کر بھیجا. یہ مجھے بتائیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کے لیے جمعۃ المبارک کے دن ہم آدھا گھنٹہ ریلی نکالیں گے، جلسہ کریں گے، بیٹھیں گے، اب وہ کس نے بند کر دیا؟ یہ بھی ہم نے بند کر دیا. اور 5 لاکھ جو ہمیں ووٹ پڑا ہے وہ میاں نواز شریف کی ذات کو پڑا ہے، وہ مسلم لیگ نون کی ذات کو پڑا ہے. ہمیں سیٹوں سے لینا دینا نہیں. عوام کے وہاں کے جلسے دیکھ لیں اور پی ٹی آئی کے جلسے دیکھ لیں اور پرائم منسٹر سب سے کاریگر تو آپ کے الیکشن لڑنے کے، تو پھر یہ کیسے ہو گیا آپ کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئی ATM مشینیں تھی اور وہاں پر جو پرائم منسٹر کی سیٹ ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں جو آپ کی ATM تھی. نہیں ATM ہم تو پولیٹیکل ورکر ہیں نا، الحمدللہ کوئی ایسی بات ہے نہیں. وہ عثمان بزدار ہے ہماری ATM. چلیں بات کرتے ہیں عثمان صاحب جو بھی ذرا شریک گفتگو کر لیں. جی عثمان بصرہ صاحب، آپ کیسے جیت گئے یہ جس طرح سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے کوئی نیا بیانیہ اختیار کیا تھا؟ کیا اچانک بے شمار ضمنی الیکشن آپ ہارے اور یہ ریوائیول کس طرح ہوئی ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات کا بڑا شکریہ. دوسری میں یہ کہوں گا کہ انسان شکست اور جو آپ کی جیت ہے یہ تو زندگی کا حصہ ہے. لوگ ہارتے بھی ہیں، جیتتے بھی ہیں. ہم نے بھی ضمنی انتخاب ہارے ہیں، لیکن انسان کے دماغ پہ جب اس کا خلل پڑنا شروع ہو جائے نا کہ نفسیاتی طور پہ وہ شکست پہ اتنا بکھلا جائے کہ اس کو یہی معلوم نہ ہو کہ افغانستان میں کوئی سلامتی کونسل نہیں ہے، جب اس کو یہ معلوم نہ ہو تو پھر اس سے اتنا بکھلا گئے ہیں بیچارے، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں اور یہ گفتگو کر رہے ہیں افغانستان کے اوپر، وہ کہہ رہے ہیں افغانستان کی جو سلامتی کونسل ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ان تمام گفتگو سے مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ ایک تو مسلم لیگ نون کے اندر سرے سے کیونکہ لیڈرشپ تو ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ لیڈرشپ تو یا افزاب پا چکی ہے، مفرور ہے، اور جو پاکستان میں ایک بہانے کے ساتھ جیل سے باہر پھر رہی ہے وہ بھی شدید ڈپریشن کا شکار ہے. آپ دیکھیے کہ
जितनी आपने सवाल किए वो गंदम थे, जवाब दिए हमारे दोनों दोस्तों ने चना। अभी राणा साहब फरमा रहे थे कचरा इकट्ठा है सारा पीटीआई के अंदर। सिर्फ मैं परसों इनको गुजरांवाला में जब इलेक्शन था कश्मीर का, जहाँ पे ये भारत से मदद मांग रहे थे ना, जब जिस दिन गुजरांवाला के अंदर मुस्लिम लीग नून भारत को पुकार रही थी ना, ये एक कचरे का ढेर है मुस्लिम लीग नून के अंदर सबसे बड़ा राना सनाउल्लाह, ये उनकी बगल में बैठे हुए थे, क्योंकि जिसको ये कचरा कह रहे हैं कि वो पार्टी में था, राना उस पार्टी में था, फिर इसमें आ गया, तो सबसे बड़ा कचरे का ढेर, तो जिसके बगल में ये बैठे हुए थे वो खुद थे। दूसरा कचरे की ढेर की मुन्नस हुआ जो रोज टीवी पे। मुझे ये बताएं, चलें ये रिवायती बातें हैं, मुझे ये बताएं कि आजाद कश्मीर में आपको लोगों ने किस वजह से वोट दिए हैं? सर वो मैं बताता हूँ, लेकिन जब ये इस किस्म की रवायती बातें फेसबुक से पढ़ के राणा साहब यहाँ करेंगे, अगर आप उनको नहीं रोकेंगे तो मुझे भी रवायती बातें करनी पड़ेंगी ना। जिस किस्म की जंग है उस किस्म का मैं हथियार इस्तेमाल करूंगा। अब आते हैं सब्सटेंशियल गुफ्तगू की तरफ। सब्सटेंशियल गुफ्तगू ये है कि आजाद कश्मीर के लोगों ने वोट की ताकत से मुस्तरद कर दिया है मोदी की मेहमान नवाजी करने वाले उसके मेजबानों को। देखिए कश्मीर को नुकसान किसने पहुंचाया? कश्मीर का कातिल है सबसे बड़ा अजीत डोवल, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है हिंदुस्तान का, जिसने आरएसएस की सारी जो थ्योरी है, प्रैक्टिकल पॉलिटिकल थ्योरी, उसने डिजाइन की हुई है, उसका नाम है अजीत डोवल। उस्मान साहब यहाँ ना मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक का, थोड़ी देर बाद फिर यहीं से गुफ्तगू का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे उस्मान बसरा साहब से कि वो पीटीआई ने किस तरीके से वहाँ कामयाबी हासिल की। जी बसरा साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। देखिए कश्मीर के अंदर जैसे मैं भी आपको बता रहा था, ये जो रिजल्ट हैं बिल्कुल इसका वाज़ेह सबूत है कि जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया रहा है शुरू दिन से। देखिए कश्मीर के अंदर बिलखुसूस पाकिस्तान में बिलअमूम लोग अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, इसका सब दुनिया को पता है, अपनी एजेंसी से फौज से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कश्मीर में तो क्योंकि बिल्कुल एलओसी के पास बैठे हुए ना, उस तरफ कश्मीरी हैं, किस तरफ डिवाइडेड हैं, तो वो अपनी फौज को उसकी कुर्बानियों को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। देखिए कश्मीरियों ने तभी फैसला कर लिया था कि वो मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं देंगे जब नवाज शरीफ यहाँ से गए मोदी की स्वेरिंग सेरेमनी के अंदर, और टाइम तय किया था 3:30 बजे का कि वो जिन्ना हाउस के अंदर मिलेंगे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को। लेकिन मोदी साहब को हलफ उठाने के साथ ही पहली बात जो नवाज शरीफ कही वो कही कि आप किसी सूरत की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को नहीं मिलेंगे, और नवाज शरीफ अपने खानदान को लेकर जनरल के घर चले गए। फिर आप देखिए ये सिलसिला शुरू हुआ, आपने वजारत खारजा के अंदर एक वजीर नहीं लगाया, और अभी भी तस्लीम असलम का बयान ये रिकॉर्ड तो मौजूद है, आपकी रही है वजारत खारजा के अंदर सीनियर एक मेंबर, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने मना किया था कश्मीर का जिक्र नहीं करना, कुलभूषण का जिक्र नहीं करना, मोदी पे कुछ बात नहीं करनी। फिर आप देखिए कि किस तरह से जब आप अपनी फौज को, अपने जनरल्स को उनका नाम लेके गाली देते हैं, तो किस तरह से आप कश्मीरियों से वोट ले सकते थे? वो कश्मीरी जो बिल्कुल अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। नंबर एक, इस इलेक्शन से चंद दिन पहले आप अफगान जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनसे आप मुलाकात करते हैं, वो आदमी जो पाकिस्तान के मुतालिक किस कदर नाज़ेबा अल्फाज कहते हैं कि जो मैं आपको टेलीविजन पर दोहरा नहीं सकता हूँ। फिर आपकी सारी जो बिजनेस पार्टनरशिप है वो आपकी है हिंदुस्तानियों के साथ। कश्मीर का ना कभी आपने जिक्र किया, और ये एक चीज जो हमारे यहाँ पर बड़ी गलतफहमी हो गई है, मैं सॉरी इस पर 1 मिनट के लिए बात करना चाहूंगा कि जो हुकूमत मरकज में होती है, देखिए मसला ये है कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत मरकज में थी तो जब वो जा रहे थे तो वहां पे नून लीग की हुकूमत इसलिए बन गई कि लोग प्रीवियस हुकूमत से नाला होते हैं। कश्मीर के अंदर भी कभी दूसरी दफा हुकूमत रिपीट कमोबेश नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान के मरकज के अंदर भी कभी हुकूमत रिपीट नहीं होती, और इलेक्शन के अंदर इस तरह का मामला होता है कि जैसे अभी हमारी हुकूमत है तो आजाद कश्मीर के अंदर पीटीआई की हुकूमत बन गई है। आप यदि 5 साल डिलीवर करेंगे तो चले। अच्छा डिलीवरेंस की बात आ गई उस्मान साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, फजा आपके हक में एक दफा फिर पीटीआई के हक में हो गई है फजा, तीनों सूबों में आपकी हुकूमत है, मरकज में आपकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में। देखिए इसकी सब्सटेंशियल मैं आपको वजह बताता हूँ। नहीं 1 मिनट मेरा सवाल सुन लीजिएगा, मेरा सवाल सुन लीजिए। जी 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 बताइए सर। इसमें देखिए ये हुआ क्या है, अभी 10 के अंदर हम इलेक्शन हारे, हमने तो नहीं कहा कि क्या हो गया, पैसा चल गया, धांधली होगी, हमने माना कि हम हार गए हैं। हम प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पे इन तमाम जो हमारी शिकस्त थी उसके पीछे की चीजों को हमने नोट किया। अब हमने जहाँ पे किसान को रिलीफ दिया है गंदम की प्राइस के अंदर, धान की फसल की प्राइस के अंदर, किसान कार्ड की सूरत में, क्योंकि मैं 38 का जो पीपी का इलेक्शन है उसको ऑब्जर्व करता रहा हूँ, आपकी पार्टी की तरफ से वहाँ मौजूद रहा हूँ।
ہم نے دیکھا کہ کسان جو ہیں، دیکھیں وریو خاندان کو وہاں پہ ہرانا، مسلم لیگ نون کی بات نہیں کہنا نواز شریف کی، وریو خاندان کو وہاں پہ ہرانا جو پچھلے 35 سال سے کبھی ہارے نہیں ہیں، ہم نے کسان کو اپلفٹ کیا ہے. اچھا میں بھی یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا، میری بات سن لیں ذرا، کہ تینوں صوبوں میں آپ کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں آپ کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت بن گئی ہے، ادارے آپ کے ساتھ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی کوئی لڑائی نہیں چل رہی، عدلیہ کے ساتھ آپ کا کوئی کھڑکا نہیں ہے، تو اب کوئی ایسا جواز باقی بچتا ہے کہ آپ عوام کی توقعات پر پورا نہ اتر سکیں؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو 2 سال بچے ہیں ان میں جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ پورے کر سکیں گے؟ دیکھیے میرے اللہ نے چاہا، اگر میرے اللہ نے چاہا اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت ہمارے ساتھ رہی، تو جو ہم نے 3 سال میں ایک فاؤنڈیشن سٹونز لگا دیے ہیں جس کو ہم سنگے میل کہتے ہیں، ان 2 سال کے اندر اس کے اوپر میسیولی کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. دیکھیے ہم کر کیا رہے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ان 3 سالوں میں ختم کیا ہے. ہم پاکستان کی 20 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ اس کو لے کے آئے ہیں. ہم نے پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے جو کہ 40 ارب $US تھا، ہم نے اس کو سگنیفیکنٹلی ریڈیوس کیا ہے اور اب وہ 18% رہ گیا ہے. باقی اس سب کا جو ایک آپ کو ایک اثر ہے عام آدمی کی زندگی پہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. چلیں ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ کوئی آپ کر کے دکھا سکیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جی نبی چور صاحب، کیا فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیلیورنس سے کوئی توقع ہے آپ کی کہ کوئی عوام کی؟ دیکھیں بسیار صاحب نے جتنی گفتگو کی، یہ وہ کیسٹ ہے جو ہر ترجمان کے اندر ایک ڈالی گئی ہے، اسے کہا ریوائنڈ کر کے سنا دیا کریں. یہ انہوں نے بات کہی جی کہ ہم نے خسارہ ختم کیا. خسارہ ختم کیا کس طریقے سے؟ زیادہ اور لون لے کے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم لون نہیں لیں گے اور بالکل ہم کسی کا قرضہ نہیں لیں گے، اور قرضہ آج تاریخ کی اس جگہ پہ بیٹھا جہاں وہ ہے نہیں، تو کیسے ہوگا یہ خسارہ ختم ہو گیا؟ یا تو نہ کوئی آپ کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہوتی، یا آپ کی پروڈکشن بڑھ رہی ہوتی، یا آپ کا GDP میں اس میں آتا ہے، یا آپ کے اس چیزوں میں فرق، اس میں تو ہے نہیں، اس میں تو کمی رہی ہے، اس میں تو اضافہ نہیں ہوا. وہ زیرو مائنس سے جا کے اگر واپس آئے گا تو اس کو اضافہ نہیں کہا جاتا، اس کو کہتے ہیں کہ بیک ٹو اسکوئر ون. اچھا پیپلز پارٹی نے سندھ میں کچھ کیا؟ میری بات سنتے ہیں، میں ابھی اس میں بھی آیا، پہلے ان کا جواب دے دوں. آپ کی لمبی تقریروں میں ایک دم ادھر نہ شفٹ ہو جائے. پہلے ان کی باتیں، ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے سوال کچھ کیا، جواب کچھ ملا. میری ٹیپ نکال کے دیکھ لیں، جو باتیں آپ نے کی اس کا جواب میں نے اس سے علاوہ کو دیا. کوئی ادھر سے بات کی، میں ادھر کو لے کے گیا. یہاں ان کا تقریر میں البتہ یہ ہے کہ ہم نے کارڈ دے دیا، ہم نے فلان دے دیا، اور یہ بائی کارڈوں شارڈوں سے یہ ہم نے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا تھا، جس کی بنیاد، جس کو آج آپ نے احساس کا نام دیا، جس کی بنیاد پہ آپ کارڈ بانٹ رہے ہیں، جس کی بنیاد پہ صحت کارڈ بنا رہے ہیں، اس کو اصل میں لوگوں کو پتا ہے کہ بنیادی طور پہ اوریجنیٹر ہے کون اور کنہوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا، کس سے فلوٹ کیا گیا. اس کو نام بدلنے سے یا چیزوں سے نہیں کچھ ہوتا ہے نا. عوام اس کو دیکھتی ہے. دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی مہنگائی کی صورتحال کیا ہے. کیا آج بجلی کا بل آگے سے کم ہو گیا ہے؟ نہیں، آگے سے بڑھ گیا ہے. پیٹرول کم ہو گیا ہے؟ بڑھ گئی ہے. میں اس کی طرح میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ وہ جا کے اپنا لائف سٹیپ جا رہے. کہا جا رہا تھا کہ یہاں کیونکہ یہ جو کام شروع کیا ہے انہوں نے عمارتی نظام کا، جس میں جی ایک نئی کنسٹرکشن پالیسی آئی ہے، اس کی وجہ سے بہت ایکٹیویٹیز آئی ہے. کیا ایکٹیویٹیز آ گئی ہیں؟ کیا سیمنٹ کو مہنگا کرنے سے ایکٹیویٹیز بڑھتی ہے؟ کیا آپ شارٹیج پیدا کریں گے تو مہنگا ہو جائے گا؟ آپ کا اسکریپ نہیں آیا تو اس کی وجہ سے سریا اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا کہ آج لوگوں کی خرید سے باہر نکل گیا ہوا ہے. تو یہاں تو ہوتا نا کہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہوتی ہے، پھر ہم کہتے وہ ایک اسکریپ ہے ہی نہیں، بنانے کے قابل نہیں ہے فیکٹری ہے. ابھی آپ 300 درگاہ سریا مانگنے جائے تو ملے گا نہیں آپ سے. بات یہ جمہوریت میں نا گاڑی جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومت کے آپس میں تعاون سے چلتی ہے. کیا چونکہ پچھلے 3 سال تو ہم نے لڑائی دیکھ لی، کیا کوئی توقع ہے کہ کوئی شاید حکومت کی نیت میں ابھی تک کوئی اثر ہے؟ حکومت تو کسی احمد کو جنت میں بیٹھی ہے اور سوچ رہی ہے کہ شاید ہم نے بہت بڑا مار کا مار لیا ہے اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. نہیں، ہم تو جو ہے وہ دیکھیں کرونا پھر سر اٹھا رہا ہے، اور خاص کر کے آپ نے سندھ کو بند کر دیا ہے، تو ہم تو کرونا پہ بھی ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہے ہیں. نیچرلی بات سیدھی بات ہے، ہم نے تو وہ سٹیپس لینے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو کی جان و مال کو خطرہ نہ ہو. نہ کہ ان سٹیپس لیں کہ لوگوں کے جی آپ ملتے رہیں اور مرتے جائیں. ہم نے تو کوشش وہ کی ہے، لیکن سب سے پہلی یہ بات یہ تھی ویکسینیشن کی. اچھا اب کرونا کی جو صورتحال سندھ میں ہے، کیا فیڈرل گورنمنٹ پیپلز پارٹی سے تعاون کر رہی ہے؟ نہیں، کہاں تعاون کر رہی ہے. وہ فیڈرل گورنمنٹ تو ایک مانگا تانگے کا ایک ارباب رحیم ان کے پاس ہے، جس کو انہوں نے نیا بنایا اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے ذریعے وہ سندھ فتح کرنے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے
اور نواب رحیم صاحب کون ہے اور کس طرح جو اپنی ایم پی کی سیٹ نہیں جیت سکے اس بیچارے نے کیا لا کے چلیں رانا ارشد ٹائم بہت کم رہ گیا جی رانا صاحب ایک تو یہ بتائیے گا ہمیں کہ کیا اب بیانیہ جو ہے میاں شہباز شریف کا چلے گا یا مریم نواز کا ہی چلے گا؟ میاں صاحب بیانیہ میاں شہباز شریف صاحب کا بھی وہی ہے, مریم کا بھی وہی ہے جو میاں نواز شریف صاحب کا ہے. اس لیے میاں نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے آئین کی بالادستی, ووٹ کا احترام, ووٹ کی عزت ہونی چاہیے. ووٹ جس کو بھی ملے ووٹ اس کی صندوقڑی میں سے نکلے جس کو ڈالا جائے. یہاں پر ڈسکے پر ڈاکہ مارنے والے, دھند میں 23 پریزائڈنگ افیسر کو اغوا کرنے والے, صوبائی گورنمنٹ, اور اس پر ایکشن ہوتا ہے, ایک دن عملہ غائب رہا تو ان پر کیا کوئی کسی نے کاروائی کی نہیں کی. رانا صاحب بہت شکریہ, نوید چور صاحب آپ کا بھی اور عثمان بصرہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ حسن نثار صاحب بھی پروگرام میں شریک تھے, ان کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آپ نے تمام شرکاء کی گفتگو سنی اور توقع ہے کہ آپ نے اس سے کوئی بہتر نتیجہ اخذ کیا ہوگا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.